अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले दिल की अमीक गहराइयों से प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत की पूरी टीम सुनो न्यूज़ HD की तरफ से आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद मुबारक हो। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक ये महीना नेकियों की फसले बहार है और ये गुनाहों की पतझड़ का मौसम है। और रमज़ान का मतलब ही यही है, अगर लुग़वी तौर पर देखें, कि किसी चीज़ को जलाकर इस हद तक राख कर देना कि जलते वक्त न तो उसका धुआं उठे न उसकी राख बाकी रहे। आइम्मा औलिया सूफिया ने इसका माना ये लिखा है कि रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों को ईंधन बना दिया जाए और ऐसे जला दिया जाए कि उनके ज़र्रात भी हवा में तहलील हो जाएं और वो गुनाह बाकी ना रह सके। इसका मतलब है कि एक ऐसी बहार जो रूह को बालिदगी और ताजगी अता करती है। ये महीना न सिर्फ नफ्से इंसानी की ख्वाहिशात को काबू में रखने का महीना है, ये महीना नफ्से अम्मारा से छुटकारा पाके नफ्से कामिला, साफिला और रादिया की मनाजिल तय करने का महीना है। ये महीना कंजूसी, इसराफ से परहेज़ करके ईसार व कुर्बानी के दर्स का महीना है। और इस महीने में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह हो, जिस्म की ज़कात रोज़े की सूरत में हो, गुनाहों से बचना, रूह की ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का क़ुर्ब हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो इंसान समेट सकता है। ये महीना तिब्बी नुक्ता निगाह से भी इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर चुकी है कि रोज़ा रखने के इंसानी जिस्म पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। वो बैक्टीरिया, जो वायरस, वो कैंसर के सेल्स जो जन्म लेते हैं, वो 8-10 घंटे की भूख प्यास से रिमूव हो जाते हैं। बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आ जाते हैं, टॉक्सिकेशंस ख़त्म हो जाती हैं और इंसान का जिगर, इंसान के किडनीज़, हार्ट, पूरी बॉडी प्योरीफाई हो जाती है। तो ये जिस्म की प्योरीफिकेशन, तत्हीर का महीना है और रूह की पाकीज़गी का भी महीना है। अगर हम देखें कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की वर्स नंबर 183 में एक डॉक्ट्राइन हमारे सामने रखा है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहलू पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन सको। फिर दूसरा सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाज़िल किया, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए रहनुमा बनाकर भेजा गया है। तो कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान से है और कुरान नाज़िल हुआ क़ल्ब मुस्तफ़ा पर। तो कुरान, रमज़ान और प्यारे आका का कलीदी आपस में ताल्लुक़ है। और अगर बात करें रमज़ानुल मुबारक की, तो इसकी 27वीं शब को ममलिकत खुदादाद, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब, पाकिस्तान यानी मदीना सानी भी हमें इस महीने में अता हुआ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की निस्बतें रमज़ानुल मुबारक के साथ भी हैं, पाकिस्तान की निस्बतें शब क़द्र के साथ भी हैं, पाकिस्तान की निस्बतें साहिब कुरान के साथ भी हैं और अल्लाह के उलूही कलाम के साथ भी हैं। तो ये रूहानी मुल्क, इसकी फ़िदा में रूहानियत रमज़ानुल मुबारक में कायम करनी है। निज़ाम में रूहानियत हो, पाकीज़गी हो, अफ़ाल में पाकीज़गी हो, इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर पाकीज़गी हो। और बहैसियत कौम हम ये अहद करें कि वो मुल्क जो रमज़ान, कुरान और साहिब कुरान की निस्बत से मार्ज़ वजूद में आया, रमज़ान की बरकतों से इस मुल्क में अमन और खुशहाली को आम कर दें, इस मुल्क में अख़ुव्वत, मुसावात और अदल व इंसाफ को आम कर दें। इस मुल्क के अंदर बसने वाला हर शहरी कुरान और रमज़ान के उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। इन्हीं सारे मौज़ूआत को लेके तिब्बी नुक्ता निगाह से भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कि डाइट क्या होनी चाहिए रमज़ानुल मुबारक में और इसका इम्पेक्ट क्या है। जी नाज़रीन, इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर इजाज़ कदीर साहब ने, जो साबिक जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयात डॉक्टर मारिया ख़ान। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा हारून अल हज़री, जो मज़हबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक पे बात हो रही है, कुरान, रमज़ान और पाकिस्तान। हमने गुफ्तगू की जो डाइट के पर्सपेक्टिव में भी, न्यूट्रिशन में भी,
جو ڈیزیزز ہیں انسان کے جسم میں، روزہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں، آپ کی ڈائبٹیز کو مینیج کرنے میں، انسولین کو، اور اسی طرح انفیکشس ڈیزیزز، چونکہ آپ کا اس میں بھی ٹی وی پروگرام بھی آپ دیکھتے رہے ہیں پاکستان کے لیے، جی جی تو آپ بتائیں روزے کا اس پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی جی، بہت بہت شکریہ مجھے یہ اپرچونیٹی دینے کا. اور جو ہیلتھ کے پرسپیکٹیو سے، اور یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ایک خدا کی طرف سے جو ایک فرض ہے، وہ اس کا ہیلتھ پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. اور ابھی تو یہ صرف ہم تو کرتے ہیں اپنے، کیونکہ ہماری ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، رمضان ہے، لیکن یہ اب گلوبلی ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ فاسٹنگ جو ہے یا روزہ جو ہے اس کا باڈی پہ بڑا صحت مند افیکٹ ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑا جو نوبیل پرائز ہے وہ اس پہ ملا ہے کہ جاپنیز ایکسپرٹ کو، کہ فاسٹنگ سے یا روزے سے جو جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو پازیٹیو چینجز آتی ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے اور انسان کی عمر کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس میں ظاہر ہے جیسا نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں بتائیں گی کہ ایک بیلنس ڈائٹ کیسے ہے. تو ایبسٹین کرنا اور ڈائٹ کو بیلنس رکھنا، اور اس کے مطابق آپ 10 یا 12 گھنٹے اگر نہیں کھاتے یا پیتے تو اس سے بہت ساری بیماریوں کو، بہت ساری ڈیزیز کو لڑنے میں، سب سے امپورٹنٹ چیز جو روزے کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو قوت مدافعت ہے، جس کی امیونٹی بوسٹ کرتی ہے. یہ سائٹوکائنز جو ہیں وہ ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو امیونٹی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو جب روزہ رکھتے ہیں تو سائٹوکائنز ریلیز ہوتے ہیں، اور سائٹوکائنز جو ہے انسان کی امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں. دوسری چیز جو روزے میں فاسٹنگ میں ہوتی ہے وہ میکروفیجز جو ہیں. میکروفیجز وہ انسان کے اندر قدرتی مدافعت کا سیلز بلٹ ان ہوتے ہیں، جو کہ انسان کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، جو انٹر ہوتے ہیں یا وائرس ہوتے ہیں، تو ان کو کل کرتے ہیں. یہ بھی ایک ریناؤنڈ ریسرچ ہے، کافی اس پہ پیپرز ہوئے ہیں کہ میکروفیجز بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، سائٹوکائنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو امیونٹی کو بہتر کرتے ہیں، میکروفیجز ہوتے ہیں. اور تیسری جو اچھی چیز ہے وہ جس کو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، آٹوفیگی، جس کو کہتے ہیں کہ جب فاسٹنگ ہوتی ہے، اور ابھی اس لیے جو انٹرنیشنل لٹریچر ہے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے انسان کے لیے. آٹوفیگی جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جو انسان کے اپنے ناکارہ سیلز ہوتے ہیں، یا جب باڈی کا میٹابولزم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں ظاہر ہے ویسٹ بھی ہوتی ہیں. تو آٹوفیگی وہ جسم کا ایک میکنزم ہے جس سے یہ جو ناکارہ بلڈنگ بلاکس ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق پھر نئے سرے سے چیزیں بنتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک خدا کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہمیں رمضان میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم صرف اسپریچولی نہیں بلکہ باڈی، فزیکلی، مینٹلی بھی اس کو ہم ریجوینیٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک ریفریشر کورس ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈائٹیشین ہیں، ماہر غذائیات ہیں، تو ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو پیٹ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے. بے شک. تو ہمارے یہاں کلچر یہ ہوتا ہے کہ غالباً سانس لینے کی جگہ بھی ہم نہیں چھوڑتے شادیوں میں، اور پھر افطار میں، سحر میں، بالخصوص افطار میں جب افطار ڈنرز ہوتے ہیں، پکوڑا، سموسا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. اسپریچولی میں ریلیجس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، لیکن فزیکلی بھی. تو آپ کیا نہیں سمجھتی کہ جو افطاری کے وقت سب سے پہلے کھجور سنت ہے، روزہ افطار، وہ مکمل نیوٹریشن ہے، اس میں سارے منرلز موجود ہوتے ہیں کھجور میں. تو اس بارے میں بتائیے کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزوں سے رکے رہیں،
اور کون سی چیزیں زیادہ استعمال کریں؟ بے شک بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اب جس طرح اگر ہم تھوڑا سا نا اس پورے کانسیپٹ کو دیکھ لیں, یہ روزے صرف مسلمانوں پہ نہیں فرض ہوئے, اس سے پہلے کی جو ساری قومیں تھیں ان سب پہ فرض ہوئے ہیں. یہودیت, عیسائیت, مسلمانیت میں ہے, ہندوازم میں ہے, بدھزم میں ہے, ورت ہوتا تھا ان کا. اور تو کانسیپٹ تھوڑا سمجھ لیں, جیسے اسپریچول ایسپیکٹ تھوڑا سا میں مینشن اس لیے کروں گی کیونکہ کیوں فرض کیے گئے. روح کو ریوائیو کرنا تھا, ساتھ میں باڈی کو ریوائیو کرنا تھا, تھوڑا سا پیشنس بلڈ کرنا سکھانا تھا خالق نے, برداشت کرنا سکھانا تھا, سیلف کنٹرول سکھانا تھا, اور ایک اپنے آپ کو ضبط اپنے اندر پیدا کرنا سکھانا تھا. اس سارا کانسیپٹ یہ تھا. تو ریلیجس کانٹیکس میں بات کریں, اور پھر سائنس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ایگزیکٹلی اس کے اٹوفیجی کو مینشن کیا. آپ کے جو کروموزوم ہوتے ہیں نا, ٹیلومرز, ان کی لینتھ بڑھتی ہے. جتنی آپ کے کروموزوم کی ٹیلومرز کی لینتھ بڑھتی ہے اتنا آپ کی ایجنگ ریورس ہوتی ہے. تو سائنس نے تو یہ بھی بتا دیا, پھر سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یار یہ تو اس میں آپ کا تو ہیلتھ بینیفٹ اتنا زیادہ ہے سائنٹیفک بینیفٹ کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ نیوروجینیسس کا پروسیس ہے, جہاں پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس سے تو آپ کے برین کے نئے نیورونز بھی بنتے ہیں. تو گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہو گئی. تو اب میں اس بات کو سمجھ لوں, اگر انویٹیشن میرا سب کو یہ ہے کہ ڈیوائن نے بھی آپ کو ایک چیز فرض کری اور پھر اس کے بعد سائنس بھی آپ کو یہ کر رہی ہے, تو اگر میں اس سارے کانسیپٹ کو سمجھ لوں اور میں کہوں یار میں اس کو صحیح طریقے سے پراپر ہیلدی نیوٹریشن کے ساتھ اگر میں اس کو کانسیپٹ کو سمجھ کر اگر میں اپنے روزے رکھ لوں 30 دن کے, آپ اپنی ساری مہلک بیماریاں, ریسرچ اس بات کو پروف بھی کرتی ہے, کینسر تک ریورس ہوا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے. ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہاں اس سارا کچھ آپ ریورس کر سکتے ہیں. مگر جو ہمارا ایک عام طرز طریقہ کار ہے, انہیلدی کھانے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت افطار کے وقت اور سحر کے وقت, اور 1000 روپے میں آپ کو افطار بوفے بھی مل رہا ہوتا ہے, 800 روپے پھر کمپٹیشن لگا ہوتا ہے, پھر 800 روپے میں اس آپ کی بات کو میں ڈاکٹر صاحب یہ انڈورس کروں گا. میں نے 5-6 کیسز ایسے دیکھے, لوگوں کو 3-3 4-4 سٹنٹ پڑے, رمضان آ گئے 1 ماہ کے بعد, پورے روزے رکھیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو روزہ جو ہے بیماری ختم کرتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ امیون بوسٹر ہے, وہ جو آپ کی امیون سسٹم ہے اس کو تقویت دیتا ہے, برین کو بھی. اور یہ پروفیسر والٹر لونگو جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ساؤتھ کیلیفورنیا سے منسلک ہیں, جو آپ نے بات کی نا کہ انسان کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے, جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ نیگیٹو بیکٹیریا وائرس کل کرتا ہے, تو وہ اسٹڈی بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے. ہم اسی کو علامہ ہارون عباسی صاحب, الازری صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیے کہ روزے کی مقصدیت اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے مقدس, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, افادیت کیا ہے, یہ کیا ایکسرسائز اور ریفریشر کورس ہے بلیورز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی جو یہ سیٹنگ ہے اور بہترین پروگرام ہے, اور جو آپ نے حکم فرمایا, اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, بیگ صاحب اور کی پوری جو سونو ٹیم ہے ٹی وی کی, اور بالخصوص ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب. آپ کا جو پروگرام ہے یہ نظام حکومت اور مدینہ ثانی, میں اس پہ ضرور یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرا پہلی مرتبہ حاضری ہے آپ کے اس پروگرام میں اور اس چینل پر. میں اس پر ایک مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جب دائیں بائیں چلتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ایک امید آتی ہے اور ایک ہوپ ہوتی ہے جہاں پر ایک پوزیٹیویٹی اور پوزیٹیو کام کیا جاتا ہے. تو اس پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا میں جو نشر ہوتا ہے یہ بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں, اس پر مبارکباد ہے, اور جتنی اپریسیشن کی جائے اتنا کم ہے. سیکنڈلی آج کا جو موضوع ہے جس پر ہماری بات چل رہی ہے, آپ نے سائنٹیفک اور میڈیکل اس کے اسپیکٹ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دیگر مہمانوں نے بیان کیے ہیں. مجھے جیسے آپ نے حکم فرمایا, تو یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے, ایک ایسا خوبصورت اور مبارک مہینہ ہے کہ اس کا تعارف, اس کی ڈیفینیشن, اس کا ہر اسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے خود یا تو اپنی زبان ربانی سے یا پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اس کے پورے تعارف سے لے کر سیلیبریٹ کر کی اہمیت اور افاد, تو ایک تو اس کا واضح طور پر تتقون, کہ آپ کو روزہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ شاید تم رائچیس ایک متقی انسان بن جاؤ. اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب,
تو تقوی کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی یعنی آپ کا جو تقوی ہے، رائچسنس ہے، آپ کی جو پرہیزگاری ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اگر کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری جو بھی بات ہے وہ ایک اسپرچول حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہم رمضان اور روزے کو دیکھتے ہیں تو اسپرچول اطمینان انسان کو، بے شک کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، میں نہیں سمجھتا جتنے مرضی وہ روزے رکھ لے، اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی سے زیادتی کی ہے، اس کو تسکین ملتی ہو. اگر اس اسپیکٹ سے ہم دیکھیں تو یہ رمضان اور یہ روزہ آپ کا جو پروگرام ہے، اور بالخصوص جو ٹاپک ہے آپ کا مدینہ ثانی، یہ ایکچول اس سوشل اور پیسفل جو سوسائٹی ہے اس کی جو فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں اس میں ایک بڑا بنیادی رول پلے کرتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے اور اس بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس میں ایک بڑا سوشل کنڈکٹ ہے. اور جب تک یعنی بنیادی جو مقصد ہے انسان کا، جیسے ہم آداب کو لیتے ہیں، آقا علیہ السلام فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ سمپیتھی کا، یہ ایک دوسرے سے تعاون کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے. ہماری سوسائٹی آج اس سے خالی ہے. تو یہ گروتھ کہاں چلی گئی؟ وہ شہر الصبر، تو پیشنس کہاں چلے گئے ہیں؟ آج صبر کہاں گیا ہے؟ ہماری سوسائٹی عدم برداشت کی وجہ سے آج بالخصوص ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بات روزے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، تخفیف کی بات آ جاتی ہے، ریلیف کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے منشن کر دیا کہ یہ ایک انسان کی جو ورکشاپ تو ہے، لیکن یہ لائف ٹائم آپ کو جو تربیت سے گزارا جایا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ ایکچول ایک پیسفل جو سوسائٹی ہے اس کو مرز وجود میں لانا ہے. اس میں انسانیت ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں اخلاق ہے، اس میں آداب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم صرف اسے مسجد، مدرسے، ممبر یا روزہ رکھنے تک، آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ آپ تشریف لے جا رہے تھے، دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، آقا نے فرمایا دیکھیں ابھی ان لوگوں نے روزہ رکھا ہے حلال چیز کے ساتھ، اور دیکھیں تھوڑی دیر بعد انہوں نے حرام سے افطار بھی کر لیا ہے. ان کے روزے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے، مگر جو روزہ ہے وہ ان کا نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہو اسی گیا. طرح سے ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. روزے پہ بات ہو رہی ہے، رمضان المبارک پہ بات ہو رہی ہے، اس کے فزیکل، مینٹل، سوشل ایفیکٹس اور ایٹریبیوٹس، اس کا ایسنس ہم جانیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ روزہ تو رک جانا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہی نہیں، بلکہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا روزے کی ڈیفینیشن کیا، آپ نے کہا کہ پورا سال ڈیلی روٹین لائف میں جب رمضان آتا ہے تو اس کے بعد پورا سال جب بھی کوئی سختی یا برائی کا کام آئے تو آپ کہیں میں روزے سے ہوں، یعنی رکا ہوا ہوں. تو اپنے آپ کو ریفرین کرنا، ریفرین یور سیلف فرام ایچ اینڈ ایوری ایول، نمبر ون. دوسرا جو ہمیں بینیفٹس ملتے ہیں اس کے، چونکہ آپ کا فیلڈ ہے، باڈی کے اندر بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. تو یہ پیوریفیکیشن کا عمل اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، وہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے، اور اس سے ایمپتھی کا جذبہ جنم لیتا ہے. بندہ جب کنٹرول کرتا ہے اپنے مائنڈ کو، ایک ذہن میں رکھ لیتا ہے، کھانا پینا چیزیں، بری سوچ میں نہیں جانا، تو بعض عرفاء لکھتے ہیں کہ یریدون وجہہ، وہ اس مقام پہ چلا جاتا ہے، پھر باڈی اس کی ہوتی ہے مگر ایٹریبیوٹس اللہ رب العزت کے بن جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے. تو آپ کیا، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں، انفیکشس ڈیزیزز والے بھی بہت سارے. روزہ کس طرح بندے کو بیماریوں سے نجات دلاتا ہے ایک، اور دوسرا جو صحت مند افراد ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، ان کے امیون سسٹم کو، باقی چیزوں کو مزید بڑھاوا دیتا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہیلتھ پرسپیکٹیو ہے نا، پہلے کچھ اور تھا، ابھی پچھلے 30-40 سال سے پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے. پہلے ہمارے یہاں انفیکشس ڈیزیزز زیادہ کامن تھیں جن سے لوگ بیمار ہوتے تھے اور ڈیتھس ہوتی تھیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور فار دیٹ ریزن ادر کنٹریز ڈبل برڈن آف ڈیزیز ہے. انفیکشس ڈیزیز اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ نان انفیکشس ڈیزیزز، کارڈیوواسکولر ڈیزیزز، کینسرز اور ڈائبٹیز، جن کو ہم لائف سٹائل ڈیزیزز کہتے ہیں. لائف سٹائل ڈیزیز کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی، اس کے کھانے پینے، اس کے شعور،
اس کی ذہنی جو آپ نے 3 لفظ کیے نا، سوشل، مینٹل اور فزیکل ویل بینگ، ان تینوں چیزوں سے تعلق ہے. تو روزے کا اور تعلق ان ساری چیزوں سے. جو ہماری لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں جیسے کارڈیو واسکولر ہے، اور جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے ہائپر ٹینشن ہے، جیسے کینسرز ہیں، ان سب کا جو ہے وہ روزے کا ان پہ پازیٹیو. اور یہ درست ہے کہ گلائکوجن جو ایک انسولین ہے وہ ایک گلائکوجن شوگر وہ کم ہو جاتی ہے روزے میں. جی. دیکھیں جو انسان کے اندر یہ سارا ہوتا ہے یہ ہارمون سے ہوتا ہے. ٹھیک. 2 ہارمونز ہوتے ہیں، ایک انسولین اور ایک گلوکاگون. ٹھیک. انسولین وہ ہارمون ہے جو کہ ان بیماریوں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ یوٹیلائزیشن آف گلوکوز کو ہیلپ کرتا ہے. گلوکاگون جب روزہ رکھتے ہیں تو انسولین کا لیول کم ہوتا ہے. آپ 10-12 گھنٹے کم نہ کھائیں تو آپ کا انسولین لیول کم ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارا پھر اچھا یہ بتائیے، کڈنی پیشنٹ، کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، نیفرونس ڈیمیج ہو گئے، کریٹینن ہے، پروٹینو یوریا ہے، بلڈ یوریا نائٹروجن ہے، ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کا رینل فنکشن ہے. تو اگر روزہ دار روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے ڈی ہائیڈریشن اسے نہیں ہونی، چونکہ اس نے تو پانی پینا ہے. تو روزے میں ڈی ہائیڈریشن کا کوئی ایلیمنٹ ہے؟ اس پہ کوئی اسٹڈی ہے جس میں اسپیسیفک ایڈوائز ہے جی. جو رینل فیلئر ہیں یا کرونک رینل فیلئر ہیں یا ہائپر ٹینسیوز ہیں، ان کے لیے اسپیسیفک ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے. کرونک رینل فیلئر میں ظاہر ہے باڈی کو سوڈیم، کلورائڈ، پوٹیشیم اور پانی کا سارا میکانزم ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہر جو پیشنٹ ہے کرونک رینل فیلئر کا، اس کو چاہیے کہ اپنے پراپر ڈاکٹر سے ایڈوائز تو یہ بتائیں فیٹی لیور والے کیا کریں؟ جو لیور جن کا فیٹی ہے گریڈ 1 2 3 جس میں بھی اسٹیج پہ ہوں، ان کے لیے بھی ہے کہ ڈاکٹر سے ایڈوائز کے بعد وہ فیٹی لیور پہ اسپیسیفکلی دیکھیں. فیٹی لیور کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے جب کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب فیٹ اور گلوکوز آپ زیادہ کرتے ہیں تو فیٹ ڈپازٹ، جب روزہ رکھیں گے تو اس کا فرق پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اسی پوائنٹ کو لے کے آتا ہوں. فیٹی لیور ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، کولیسٹرول، LDL، روزے کا امپیکٹ، ڈائٹ کا امپیکٹ آپ کے اس کولیسٹرول کو مینیج کرنے میں، ٹھیک ہے، HDL کو بڑھانے میں، LDL کو کم کرنے میں، ٹوٹل ریشو تھوڑی بہت ہم بھی طالب علم میں آپ کی وساطت سے پڑھ لیتے ہیں، کتنا ایفیکٹ ہے ڈائٹ کا اس میں؟ بالکل. آپ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ لائف سٹائل ڈیزیزز سے کیا مراد ہوا کہ اللہ نے تو آپ کو ان بیماریوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا تھا، یہ ہمارے طور طریقے کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئیں. اللہ نے آپ کے لیے یہ ان کے ساتھ آپ نہیں آئے تھے. تو ہوا کیا کہ تقویم بنا کے احسن تقویم پہ اس نے پیدا کیا، پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا. سو اب ہوا کیا کہ جب میرے پاس کنٹرول آیا تو میں نے پتہ یہ لگانا ہے. اور پھر ایک تو اگر میں اپنی پریکٹس میں دیکھوں نا تو بیچارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کھانا پینا کیا کرنا ہے. 99% پاکستانیوں کو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ایک دن بلایا مختلف پینلسٹ کو، انہیں یہ نہیں پتہ ڈیلی کی آپ نے کیلوریز اور پورے منرلز کتنے مینیج کریں. ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے جی، چارٹ نہیں ہے، وہ ٹھونسی جا رہے ہیں. تو سو ہوا یہ کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہم سب کی تخلیق کی نا تو ہمارے لیے را مٹیریل بھی بنایا کہ اس کو فیول کیسے کرنا ہے. جیسے انسان نے گاڑی بنائی تو اس کے لیے پیٹرول بنایا، اس طرح اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ہمارے لیے جو بھی پروڈکشن کی، کھانے پینے کی، زیادہ سے زیادہ اس کو ہماری ڈائٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے، جس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے. اب انسان نے تو پروفٹ اور پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا کہ اسی فروٹ کو، اللہ کا بنایا ہوا فروٹ، آپ نے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے میرے لیے؟ جتنی اوریجنل فارم میں وہ ہوگی اس کو آپ استعمال کریں. نان پریزرویٹیو، ریڑھی سے اٹھائی ہوئی سبزی، ریڑھی سے اٹھایا ہوا فروٹ بہترین ہے آپ کے لیے. وہی فروٹ جب جاتا ہے، فیکٹری آ جاتی ہے بیچ میں، وہ اس کو پروسیس کرتی ہے، ڈبے میں ڈالتی ہے، کیمیکلز ڈالتی ہے، ریئل اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور انسان اس کو بیچ رہا ہے، جو مارکیٹ میں ہیں، مارکیٹ کر رہا ہے اس کو کہ یہ جو ہے فریش فروٹ ہے. تو
جب بھی بیچ میں فیکٹری آ گئی اور وہ پروسیس ہو گیا، اور پروسیس ہو کے اللہ نے جو اس میں غذائیت ڈالی تھی، انسان نے اس کو سائڈ پہ کیا، پروفٹ کمایا اور بیمار کیا ہوئے آپ. اب ہم ان بیماریوں کی بات کریں، یہ جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں، یہ بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے، کارڈیو ویسکولر ہیلتھ میڈیسن کی، ڈائبٹیز میڈیسن کی. اب یہ جو اتنی بڑی بڑی مافیا ہے، یہ مافیا اتنی بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ ایک ویٹ لاس کے اراؤنڈ جو مارکیٹ ہے 160 بلین US$ کی مارکیٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری کارپوریشنز چاہتی ہیں کہ آپ جاگیں، بیدار ہوں؟ اب ٹھیک ہو جائیں تو ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ وہ میٹرکس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو چیزیں آپ کے سامنے نا بہت، آپ باہر نکلتے ہیں اور انہیلدی چیزیں آپ کو مارکیٹ کی جا رہی ہیں. کھجور سے سٹارٹ کریں اس کو، اس وقت 2 گلاس پانی پی لیں، کسی قسم کا لال پیلا شربت نہ پئیں. اور وہ ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ نا فروٹ، اگر میں اپنی پریکٹس میں دیکھوں، لوگ فروٹ نہیں کھا رہے، ویجیٹیبلز نہیں کھاتے، ڈائریکٹ سموسے پکوڑے پہ آتے ہیں. وہ 2-3 سموسے، 2-3 پکوڑے، ایک سموسہ، ایک رول، وہ 1000 کیلوریز ہیں. اس کے برعکس اگر آپ 3 سے 4 پیسز کا فروٹ سیلڈ بنا لیں، وہ فروٹ سیلڈ 20 منٹ کے اندر آپ کے اسٹمک سے آپ کے انٹسٹائن میں چلا جائے گا، ڈائجسٹ ہو جائے گا، فائبر ملے گا، منرل ملیں گے، وائٹامنس ملیں گے. اس کے بعد وہ ایک باؤل کھا لیں، نماز پڑھیں جا کے، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ کھانا کھائیں، روٹی کھائیں. اکثر لوگ روٹی چھوڑ دیتے ہیں، روٹی کھائیں، روٹی اچھی چیز ہے، جو کی مگر روٹی، جو چکی کی روٹی، آٹا، چکی سمپل کے آٹے کی روٹی آپ کھائیں. سالن ہم جو ہمارے ملک میں جو بھی سالن، دالیں بنتی ہیں، سبزیاں بنتی ہیں، جو بھی گوشت کے سالن بنتے ہیں، سب بہترین ہے، مگر ہم تیل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا سر اس پہ بھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اچھا، یہی ہے کہ یہ کولیسٹرول فری لکھا ہوتا ہے آلز پہ، وہ حقیقت ہے اس کے بارے سر میں؟ مارکیٹنگ ہے. انہوں نے دیکھا نا کہ اچھا اب لوگ تھوڑے کانشیس ہو گئے ہیں تو میرا پروڈکٹ نہیں خرید رہے، تو چلو اوپر لکھ دو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کوئی میں. اوپر آپ لکھ دیں، آپ کو بہت سے ایسے پروڈکٹ ملیں گے. آپ نا انگریڈینٹس پڑھیں، کیونکہ تو یہ اچھی قانونی مارکیٹ ہے ہمارا ملک، جہاں پہ بیمار زیادہ رہیں، فارماسیوٹیکل بھی چلتا رہے، 2-3 نمبر سٹینڈنگ بھی چلتا، امریکن سٹنٹ ہو رہا ہے، چائنیز ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. US میں اوبیسٹی کا انڈیکس جو ہے اچھا خاصا بڑھ گیا ہے. یہ بلینز آف ڈالر کی ورلڈ وائڈ مارکیٹ ہے، اور اس کے اراؤنڈ ورلڈ وائڈ سولوشن کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور اٹس اے گیم. ہارون الازہری صاحب، یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ایک انسان کے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا باعث ہے، اس کی افادیت ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں، اور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ پیشنس، جو آپ نے سوشل فیبرک بہتر کرنے کی بات کی، کس طرح ایفیکٹیولی ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ایکشنز میں بھی نظر آئے. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک اور یہ خوبصورت جو مہینہ، اور اس میں جو روزہ اللہ تعالیٰ جس کا اتنا بڑا اہتمام کروا رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ جو ٹارگٹ ہے، جو اچیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ قرب الہی انسان کو نصیب ہو سکے، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اور اللہ تعالیٰ کی وردوان من اللہ اکبر. قرآن نے کہا کہ سب سے بڑی سکسیس اور کامیابی یہ ہے کہ تم اس دنیا سے مرو تو تمہارے ساتھ اللہ راضی ہو. جس نے اللہ کو راضی کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. تو روزہ اور رمضان مبارک، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا یہ جو رمضان ہے یہ آپ کے لیے بخشش لے کے آیا، یہ مغفرت لے کے آیا، یہ اللہ کی رضا کے لے کے آیا، یہ اللہ کا قرب لے کے آیا ہے. اور فرمایا ان لقاء ربہ، یہ تمہیں جنت اور پھر جنت سے آگے اللہ سے ملاقات کروائے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایک اسلامی اسکالر ہیں، لقاء کا جو لفظ ہے عربی کے اندر، یہ فقط ایک ہوتا ہے انسان کا دیکھنا اور بیٹھنا. جب ابھی آپ آئے ہیں تو بیٹھیں، ان میں سے کوئی ہوگا جو کہے گا ہاں میری فلاں سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھ لیتا ہے ایز اے روزہ، جو قرآن و سنت نے تمہیں بتایا، اس کا شرف اتنا ہے کہ ان لقاء ربی، وہ تمہیں اللہ سے ملاقات تک لے جائے گا، اللہ سے ملاقات کروائے گا. اس قرب کی وادی میں جانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا، ہماری زندگی میں کتنے رمضان آتے ہیں، کتنے روزے ہم گزارتے ہیں. بتائیے کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک دن بھی اللہ کے حضور اور ایک رات ایسی بسر کی ہو جو اللہ کے حضور قرب ملاقات تک ہمیں پہنچا دے؟ تو جواب نو میں کیوں آ جاتا ہے کہ ہماری وہی بات ہو جاتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے اذا کان یصوم صوم احدکم فلا یرفث، جب بھی کوئی تم میں سے روزہ دار ہو تو وہ فوش کلامی نہ کرے، وہ بیڈ لینگویج یوز نہ کرے، وہ ابیوز نہ کرے. ولا یسخب، ڈونٹ شاؤٹ.
آپ اونچا نہ بولیں، غصہ نہ کریں، اونچا بولنا چھوڑ دیں روزے کی حالت میں، بری گفتگو کرنا، فحش گوئی، فحش کلامی اور ایسی حرکات کو چھوڑ دیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ کیا امیزنگ چیز ہے، کیا تربیت مل رہی ہے، کیا معاشرہ بنایا جا رہا ہے، کیا بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، کیا تربیت دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی گالی دے یا تم سے کوئی لڑنے کے لیے، فائٹنگ کے لیے آگے بڑھے، آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ اسے آرام سے جواب دے دیں، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں اشارہ کیا، ہماری جو ڈاکٹر غالباً ماریہ ہیں اس طرف وہ انہوں نے ایک جملہ یوز کیا تھا، وہ یہاں پر کوٹ ہوتا ہے ایکچولی، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ آپ نے صرف اتنا جواب دینا میں روزے سے، مطلب کیا کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے سیلف ریسٹرین۔ ریسٹرین مین وین سم تھنگ ٹیکنگ یو انڈر کنٹرول، آپ کو کنٹرول سکھایا جا رہا ہے اور سیلف کنٹرول دیا جا رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کی آیت ہے، قد افلح من تزکا۔ تزکیہ نفس کے بارے میں کیوں فرمایا؟ تزکیہ نفس کہتی اسے ہیں جس کے اندر سیلف کنٹرول آ جائے، اور فرمایا فلاح نہیں افلاح، بہت بڑی کامیابی اس شخص نے حاصل کر لی جس کے اندر سیلف کنٹرول آ گیا۔ سیلف کنٹرول، جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، سیلف کنٹرول کی انہوں نے بات کی ہے ہارون صاحب نے، بہت خوبصورت۔ میں 2-3 لائنوں میں جاننا چاہتا ہوں، رمضان آ گئے، اس کی نسبتیں قرآن سے بھی ہیں، صاحب قرآن سے بھی، 27 شب قدر کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ان دا کانٹیکسٹ آف ہولی منتھ آف رمضان، ایک صحت مند پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی یہ بڑا آپ کا ریلیونٹ کویسچن ہے، اور ساری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کے جو ہیلتھ کے پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ گورنمنٹ بھی اس پہ کوشش کر رہی ہے، انٹرنیشنل پارٹنرز بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کمیونٹی بھی کر رہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو بھی آپ نے ذکر کیا، تزکیہ نفس، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں کہ پاکستان کی ہیلتھ پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ انفیکشس ڈیزیزز ہیں، ظاہر ہے اس کی وجہ ہے صفائی، ہائیجین، انفیکشن پریونشن اور لائف سٹائل جو اسلام میں تو طہارت نصف ایمان ہے۔ جو آپ کا نوجوان 12 بجے برگر سے اور ایک سافٹ ڈرنک سے ناشتہ کرے گا تو اس کی دماغی اور جسمانی صحت، پھر وہ معاشرتی برائیاں تو پھیلیں گی نا۔ معاشر پھر وہ بیسیکلی جب بیمار ہو جائے گا، چاہے وہ لائف سٹائل ڈیزیزز ہوں، انفیکشس ڈیزیزز ہوں، تو سوسائٹی پہ ایک برڈن ہی ہوگا نا۔ اس کے علاج کے لیے اس کی نان پروڈکٹیوٹی کا افیکٹ الٹیمیٹلی سوسائٹی پہ ہوگا۔ تو سادہ، جیسے سمپل جو ہے، سحری ضرور کریں، پانی ضرور پئیں، ہائیڈریشن اچھی رکھیں، کیلوریک انٹیک جو ہے نا جتنی ہماری ہے 2000-2500 جتنی ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ سے میں یہی سوال آگے لوں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہاں مسالہ جات بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، آئل کی آپ نے بات کی، کہیں نہ کہیں میں اسٹڈی بھی پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو بیہیویئر ہے نا، ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس بہت زیادہ یوتھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ڈائٹ کا بھی ایفیکٹ ہے کہ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں، سارے لائن میں نہیں کھڑے ہونا بل جمع کروانے، خاتون ہے اسے دے دینا ہے آپ جمع کروا دیں، اشارہ ہم نے توڑنا ہے، 10 بن یہاں رکھا ہوا ہے لیکن کوڑا کرکٹ ہم باہر پھینکیں گے۔ یہ اس نفسیات کے بننے تک کہیں نہ کہیں ڈائٹ کا، انوائرمنٹ کا بھی اثر ہے۔ اور ساتھ یہ بتائیں کہ سحری اور افطاری دونوں میں بیلنس ہم کیسے کریں، کیسی ڈائٹ؟ رائٹ، بالکل۔ اچھا، یہ آپ کی جو مینٹل، آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے، گٹ ہم کہتے ہیں میدا، آپ کی گٹ ہیلتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے۔ جتنی اچھی آپ کی گٹ ہیلتھ ہوگی اتنا اچھا آپ کا مینٹل ہیلتھ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 95%، 95% سے زیادہ سیروٹونن جو ہمارا ہیپی ہارمون ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں، وہ ہمارے گٹ میں پایا جاتا ہے۔ تو میدا جتنا، اب جتنے مرغن غذائیں آپ کھائیں گے، جتنی تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح مینشن کیا، ایک انسان کا پورے دن کا کوٹا ہے نارملی 2000 سے 2500 کا کوٹا ہوتا ہے کیلوریز کا، اور جب آپ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں نا، فرائیڈ چیزوں کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بھی ایڈ کر لیں کہ سحری کر کے جو سو جاتے ہیں ایک دم، اس پہ ذرا تو ہاں، سحری سونے سے پہلے تو وہ جو سحری کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ کنسرن ہے کہ جتنا زیادہ اگر آپ سی پائے نہاری کھا رہے ہیں، تیل سے لدے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ جاگتے بھی رہیں، وہ جا کے پلاگ آپ کے جمع ہوگا، آرٹریز کو آپ کی کلاگ کرے گا، آپ کو سٹنٹ ڈلے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی عرض کیا، وہ سٹنٹ بھی کچھ عرصے بعد وہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا بائی پاس ہوتا ہے۔
دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کنٹینیوسلی نہا رہی ہیں اور مجھے پریشان کر دیا تھا. پراٹھے کھاتے رہیں گے تو وہ پھر پلیک میں جا کے اسٹنڈ کے اوپر جمع ہونا. پھر اللہ کے آسرے پہ ہی. مطلب کچھ لوگ، کیونکہ لوگوں کا یہ ہے طرز فکر ہے کہ ٹھیک ہے اسٹنٹ ڈال دیں اب سب سیٹ ہو جائے گا، کہ نہیں، وہ بھی اس کے اگر آپ نے لائف سٹائل چینج نہیں کیا تو وہ پلاگ ادھر بھی جمع ہوگا اور وہ پھر دوبارہ سے آپ ادھر ہی پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے، شاید ہمیں جاگنا چاہیے، تلاوت قرآن، نماز اور باقی اوراد، ایکسرسائز بھی ہلکی پھلکی ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ خان، ڈاکٹر اعجاز قدیر، علامہ ہارون الازہری. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی، جو ہمارا موضوع تھا قرآن ایک حدیث کے پرسپیکٹو میں رمضان اور روزے کی سگنیفیکنس، اور ساتھ ہی اس کے مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہے، کون سی چیزوں سے ہم نے رکنا ہے، کون سی چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. یاد رکھیں کہ یہ رمضان جو ہے سحر و افطار، نہ صرف یہ کھانے پینے سے رکنا بلکہ تمام برائیوں سے رکنا. آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کا ذہن اس وقت تر و تازہ ہوتا ہے. ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کو اپنا درد دل سامنے رکھ دیا ہے. اور میں تمام ان احباب سے کہوں گا جو سحری کر کے سو جاتے ہیں یا افطاری میں سموسہ چاٹ، چنا چاٹ، پکوڑے، یہ چیزیں ٹھونس دیں، پھر آپ نے تراویح کیسے پڑھنی ہے، اللہ کے حضور کیسے پیش ہونا ہے. تو جب آپ فل کھا لیں گے تو کم از کم آپ کو اس کے لیے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز چاہیے. وہ بیسٹ ایکسرسائز 20 تراویح کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے، عشاء کی 17 رکعتیں رکھی ہیں. اس ملک پاکستان کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، صحت مند پاکستان بنانا ہے. تو میں ان دکانداروں سے، کمپنی سے بھی کہوں گا، خدا را اپنی پروڈکٹس میں ملاوٹ نہ کریں. ایک طرف آپ روزہ رکھتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو برباد کرنے کا سامان بناتے ہیں. یہ بھی رکھنا. حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ میں اللہ بخشش و مغفرت کر سکتا ہے. تو ہمیں ایٹریبیوٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دہی کے اندر ہم کیمیکل تو نہیں یوز کرتے، دودھ کے اندر کیمیکل اور پاؤڈر ملا کے لوگوں کو تو نہیں بیچتے، پھر تسبیح پکڑ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. تو دین کا 10% حقوق اللہ ہے، 90% پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. یاد رکھیں، اسلام سوشل فیبرکس کو بہتر بنانے آیا تھا، کہ اس کی ڈائنامکس چاہے پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں، جب تک آپ کی عبادت کا ایسنس آپ کی شخصیت میں، کیریکٹر بلڈنگ میں اور نیشن بلڈنگ میں نظر نہیں آتا، لوگوں سے آپ کو خیر نہیں ملتی، تو ایسے نماز روزے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.